सुल्बी औलाद है। सुल्बी औलाद से ज्यादा किसी को नहीं चाहता, लेकिन अभी आगे की गुफ्तगू आ रही है तो आपको एहसास होगा कि ये जो हम इमाम हुसैन का जिक्र लेकर के बैठे हैं, कोई रस्मी तौर पर नहीं लेके बैठे हैं। ये दिल में जो जोत जगी है ना, तो ये अल्लाह का महबूब का जो महबूब है, महबूब खुदा का जो महबूब है, उसे इमाम हुसैन कहते हैं। अल्लाह के महबूब को, अल्लाह के खास बंदे का जो खास है, उसको इमाम हुसैन कहते हैं। आइए जिस इमाम आली मकाम के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं, थोड़ा उनकी सीरत की तरफ नजर करते हैं, जिसने करबला के वाक़े को के अंदर रंग भरा है, जिसने इस्लाम की आबरू बचाई है, जिसने शरीयत बचाया है, जिसने दीन बचाया है, वो इमाम की शान क्या है। पहली बात तो ये है, इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम पैदा ही होते हैं करामाती तौर पर, यानी आपकी पैदाइश भी एक करामत है। जैसा कि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अपनी माँ के शिकम में सिर्फ 6 महीने रहे। सदफे गौहरे सैयदा फातिमा में वो मोतिये विलायत ने सिर्फ 6 महीने क़याम फरमाया, और 6 महीने के बाद आपकी विलादत हुई। बच्चा या तो 7 महीने का हो तो जिंदा रहता है, या 9 महीने का पैदा हो तो जिंदा रहता है। 6 महीने का पैदा हुआ बच्चा जिंदा नहीं रहता। लेकिन 2 ऐसी हस्तियां हैं जो सिर्फ 6 महीने में पैदा हुए और वो जिंदा क्या रहे, बल्कि कायनात को जिंदगी अता की। एक शख्सियत तो हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम की शख्सियत है कि हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम 6 महीने माँ के शिकम में रहे और आप दुनिया में आने के बाद हयात रहे। और एक बात ये भी है कि हजरत याह्या भी शहीद हुए हैं, हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम भी शहीद हुए हैं। और फिर वाक़े करबला और याह्या अलैहिस्सलाम में मुनासिबत ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत याह्या को शहीद किया गया था तो अल्लाह ने एक याह्या के बदले में 70,000 लोगों को कत्ल करवाया, लेकिन जब आपके बेटे इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा तो 70,000 और 70,000, 70,000 और 70,000, यानी जितने हजरत याह्या के कत्ल के बदले में कत्ल हुए थे उससे डबल शहादत हुसैन के बदले में कत्ल होंगे। तो हजरत सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम 6 महीने मां के शिकम में रहे और हयात रहे, और इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम वो भी 6 महीने रहे। एक रिवायत के मुताबिक के माह शाबानुल मुअज्जम की 3 को या 4 को या 5 को इमाम आली मकाम की विलादत होती है। हिजरत का 4था साल था। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने, किसी ने 3 लिखा, किसी ने 4 लिखा, किसी ने 5, लेकिन ज्यादातर लोग न 3 के कौल को तरजीह देते हैं न 5 के कौल को तरजीह देते हैं, बल्कि दरमियान का 4 का कौल लेते हैं। 4 हिजरी है और 4थी शाबान है, और 4थी शाबान के अंदर अल्लाह अकबर, शाबान की 4 तारीख को पंजतन के 5 तन का 5वां अदद पूरा करने के लिए इमाम आली मकाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आपको इस बात पर हैरत होगी कि जब इमाम आली मकाम की विलादत होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा के घर में तशरीफ ले जाते हैं, और सैयदा पाक के घर में तशरीफ ले जाते हैं तो सैयदा पाक के घर में तशरीफ ले जाने के बाद आप इमाम के कान में अजान पढ़ते हैं। आप गौर कीजिए, क्या ये लोग हैं जिनका जिक्र हम लेकर के बैठे हैं, जिनके कान में अल्लाह के रसूल ने अजान पढ़ी, जिनके कान में अल्लाह के रसूल ने इकामत दी, और उसके बाद जब घुट्टी देने की बात आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकम्मल जबान इमाम हुसैन के मुंह में दे दी, और इमाम हुसैन उसको यूं चूसने लगे जैसे कोई बच्चा माँ का दूध चूसता है। ये आप क्या समझते हैं, या किसी को ये क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये है कि किसी किताब को पढ़ने से पहले इमाम आली मकाम अभी जब बोलने लगेंगे
جب ظاہری طور پر سمجھنے لگیں گے، جب پڑھنے پڑھانے کی منزل آئے گی تب آئے گی، لیکن یہاں مصطفیٰ جان رحمت زبان ما اوحا کو امام حسین کے منہ میں دے کر گویا کہ اپنے سینے کے علوم کو قلب حسین کے اندر منتقل فرما رہے ہیں۔ یہ ہے امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کو گھٹی دینے کا تصور۔ اور چونکہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پچھلے سالوں میں میں اس گھٹی وغیرہ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، صرف یہ ہے کہ واقعات کے تسلسل کے لیے کڑیوں کو ذہن میں لانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر میرے امام کے بارے میں آقا نے پوچھا مولا علی سے کہ نام کیا رکھا ہے، تو مختلف روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولا کائنات چونکہ فن حرب ضرب کے ماہر انسان تھے تو آپ نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس کا نام اپنے بھائی کے نام پر جعفر رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام اللہ نے حسین رکھا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دو ناموں کو زمانہ جاہلیت میں چھپا کے رکھا تھا، پردے ڈال دیے تھے۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ لوگ جو جن کا اسلام سے تعلق نہ تھا، حسن اور حسین نام تک ان کی رسائی نہیں تھی، یعنی حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں ہے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں ہے۔ ارے جب نام کا حسن حسین نہیں ہے حسن حسین سے پہلے، تو کوئی کردار کا حسن حسین کیسے ہو سکتا؟ اور پھر قدرت نے چھپا رکھا، کسی کے دماغ میں نہیں آیا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ آپ غور کرتے ہیں یہ چھپانے کا فلسفہ کیا ہے؟ کوئی غور کر سکتا ہے؟ ارے چھپایا کس کے لیے جاتا ہے؟ کوئی قیمتی چیز چھپائی کس کے لیے جاتی ہے؟ مثال کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مٹھائی آئے، ایک ماں کے چند بچے ہوں اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو اور جو سب سے چہیتا ہو پیارا ہو وہ موجود نہ ہو، تو ماں کیا کرتی ہے؟ سب کو تقسیم کر کے، بابا کیا کرتے؟ سب کو تقسیم کر کے جو سب سے چہیتا ہوتا ہے، اچھے والا پیس، اچھا پسندیدہ جو خود کا ہوتا ہے، اس کے لیے چھپا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے گا تب اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ چھپانا بتاتا ہے جتنے موجود ہیں ان سب میں پیارا وہ کوئی ہے جس کے لیے چھپایا گیا ہے۔ اب اللہ اکبر، ملانے کو نہیں سمجھانے کے۔ کتنے نام رکھے گئے ہوں گے دنیا میں، کروڑوں اربوں خربوں نام رکھے گئے ہوں گے، لیکن قدرت نے حسن اور حسین چھپا کر کے رکھا۔ کیوں چھپا کر کے رکھا؟ اس لیے کہ جو محبوب آنے والا ہے وہ سب سے پیارا ہے اور اس کی اولاد بھی سب کی اولاد سے پیاری ہے، اس لیے ان کے نام چھپا کر کے رکھے۔ اور اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے یہ نام مصطفیٰ جان رحمت کے قلب اطہر پر نازل کیے گئے۔ حضور نے ان کا نام حسن رکھا، بڑے صاحب کا نام، اور چھوٹے صاحبزادے کا نام حسین رکھا۔ اب اس کے بعد حسین رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہمارے علماء کی طرف سے۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے، یہ بھی روایت ہے، اگر کوئی تصویر مصطفیٰ دیکھنا چاہے تو امام حسین کو دیکھا کرے، امام حسن کو دیکھا کرے۔ اور علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین کی خوبصورتی اور حسن کا عالم یہ تھا کہ آپ کے چہرے سے نور کی ایسی شعائیں نکلتی تھی کہ آپ اندھیرے میں بیٹھتے تھے تو روشنی ہوتی تھی۔ یہ بات کوئی میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ علامہ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھیں۔ علامہ جامی کوئی نہ غیر معروف آدمی ہے اور نہ کوئی چھوٹا موٹا انسان ہے۔ علامہ عبدالرحمن جامی ایک بڑا نام ہے اور ایک مقبول ہستی کا نام ہے، بلکہ جامی کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ کے روضے پہ جایا کرتے تھے تو کہتے تھے حضور اب میں گھر جا رہا ہوں، واپس اجازت ہے، تو روضہ رسول سے آواز آتی تھی بس سلامت روی وہ باز آئی۔ اس کو بہت لوگوں نے لکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زِ اسیاں یا رسول اللہ۔ یہ نعت انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ نعت شریف بھی اللہ اکبر، نسیمہ جانب بطحا گزر کن زِ احوال محمد را خبر کن، یہ نعت بھی آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ جہاں روشن است از جمال محمد، ہائے ہائے ہائے، یہ علامہ جامع، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد،
خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ، خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ دربے بوت قیل و قال محمد. اور جامی اپنا مسلک اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آل محمد، سبحان اللہ، غلامان آل محمد. تو علامہ جامی بڑے عاشق رسول تھے، اور جو عاشق رسول ہوگا وہ عاشق اہل بیت بھی ہوگا، وہ عاشق اصحاب بھی ہوگا، وہ عاشق اولیاء بھی ہوگا. تو علامہ جامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنے خوبصورت تھے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ رات میں اگر آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی چہرے کی روشنی سے ارد گرد اجالا ہو جاتا. اور ایک مقام پر انہی جامی نے لکھا ہے کہ اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ رات کی تاریکی میں لوگ امام حسین کے چہرے کی روشنی میں سفر طے کیا کرتے تھے. یہ حسن امام ہے، امام حسین کے حسن کا عالم ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر بچپنا جو گزرا ہے سیدہ کائنات کا شیر مبارکہ پی کر. اب اس کی بڑی تفصیل، اس پر میں کوئی تفسیرہ نہیں کرتا کیونکہ وقت کی قلت. مولائے کائنات کی گود، سیدہ کی گود. اور پھر شان یہ ہے کہ جب سیدہ سوتی ہیں تو لوری دینے والا، جھولا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، تو خود بخود جھولا ہلتا نظر آتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ ہلاتا کون تھا جھولا؟ وہ فرشتے تھے جو ان شہزادوں کا جھولا جھولانے کے لیے آتے تھے. یہ ان کا حال ہے، یہ ان کی کیفیت ہے. اور حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت کرتے ہیں کہ امام حسین کے ہونٹوں کو ایسے چوسا کرتے، چوما ہی نہیں کرتے تھے، ایسے چوسا کرتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے. اور امام حسین سے کہتے تھے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اور یہ بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم کربلا بیان کرتے ہیں کبھی کبھی وسوسہ کسی کو آتا ہوگا کہ یہ کربلا بیان کرنا کس کا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ 26 سال سے یہ دیوانہ بول رہا ہے، یہ دیوانے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پہلی بات تو ہم اکیلے نہیں بولتے، پوری دنیا میں جتنے خوش عقیدہ اہل ایمان ہے وہ داستان کربلا بیان کرتے ہیں. لیکن آج کی اس محفل میں آپ کو کربلا شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ سب سے پہلے کربلا کب بیان ہوا، کربلا کس نے بیان کیا، کربلا بیان کرنے والا سب سے پہلا خطیب کون ہے، کربلا سننے والا سب سے پہلا سامع کون ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلا کیسے، اور کربلا سنی کیسے جاتی ہے. اس لیے کہ کربلا سننے پر بھی وقت کے خوارج زدہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ کربلا ٹھیک ہے بیان کر دی جائے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کتنے ٹائم میں ہوا، جتنے ٹائم میں اونٹ ذبح ہوتا ہے اتنے ٹائم میں کربلا ہو گیا. یہ 10 دن کربلا میں کیا بیان ہوتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ اکبر. آئیے ذرا کربلا کا سب سے پہلا خطیب کون ہے اس کو میں پہلے مشکات شریف کی حدیث، سب سے پہلے نمبر 1 مشکات شریف، نمبر 2 الصواعق المحرکہ، نمبر 3 جو سیاح کی کتابیں، سیاح میں سے تقریباً 3 کتابیں، سیاہ ستہ میں سے تقریباً 3 کتابیں. اس کے بعد ترمذی شریف، یعنی اسی سیاہ میں ترمذی شریف ہی آتی ہے. اس طریقے سے اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اور آپ آگے چلے نظم العالی اس کو دیکھیں. پھر اس کے بعد شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. الفاظ مختلف ہے اس کا اتنے مجموعہ. جب امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام علی مقام کی ولادت ہوئی. ولادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چچی امی حضرت ام الفضل بارگاہ رسالت میں آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے بڑا بھیانک ہے اور اس کو بیان کرنے میں ڈر لگتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیان کرو کیا خواب ہے. دیکھیں خواب ایسا ہوتا ہے دکھتا کچھ ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے. تو سیدہ ام الفضل جو تھی حضرت عباس کی بیوی حضور علیہ السلام کی چچی امی، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ
آپ کے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، تو مجھے اس سے بہت وحشت ہے، خوف ہے، اللہ خیر کرے کیا ہوگا۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے چچی امی، کہ یہ خواب یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی اور وہ پہلے آپ کی گود میں دیا جائے گا اور اس کو مجھ سے ایسے ہی نسبت ہوگی جیسے انسان کے گوشت کے لوتھڑے کو اس کے جسم سے نسبت ہوتی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جب یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، سیدہ کے یہاں شہزادے کی ولادت ہوئی، ام الفضل کے گود میں دیے گئے۔ حضرت سیدہ ام الفضل کہتی ہے، حضور کی چچی امی کہتی ہے کہ میں امام حسین کو رسول اللہ کی گود میں نے دیا، اور گود میں دینے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کسی کام کی طرف توجہ کی، تو جب میں کام کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول حسین کو گود میں لے کر رو رہے ہیں اور آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے، گوشت جو ہے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اور پھر جو ہے آنسو سے ریش مبارک تر ہو رہی ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خیر فرمائے، حضور یہ تو بتائیں آخر کیا ہو گیا، بچے کی ولادت پر آپ رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چچی امی ابھی ابھی جبریل تشریف لائے تھے اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس بیٹے کو ان قریب وادی طف کے اندر، طف کہتے ہیں یہ کسی دریا کے کنارے کو، اور ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ عراق کی سرزمین پر، ایک حدیث پاک یہ بھی ہے نینوا کی سرزمین پر، یعنی 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے کربلا حضور کے سامنے بیان فرمایا، کم و بیش 5 مرتبہ۔ یہ 5 مرتبہ تو یہ میری اپنے بہت ایک طالب علم کے حیثیت سے میں 5 بار عرض کر رہا ہوں، اگر اور بھی کتابیں پڑھی جائے تو کتنا نکلے گا نہیں پتا، لیکن مجھے جو نظر آیا، جو مجھے ملا، وہ 5 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کربلا کو بیان فرمایا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جب جبریل علیہ السلام نے کربلا بیان کیا، حضور علیہ السلام رو پڑے کربلا کو سن کر کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، دوسری اولادوں کو، دوسری بیٹیوں کے بچوں کو نواسا نواسی کہا ہے، لیکن یہ دونوں شہزادوں کی شان ہے، ان کو حضور نے بھی بیٹا کہا اور ان کو اللہ نے بھی قرآن میں حضور کا بیٹا کہا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم قیامت تک ڈنکا بجاتا رہے گا قرآن کے اس پیغام کی شکل میں کہ یہ پیدا علی سے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہیں نبی کے بیٹے، رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا فرماتے، میں نے پوچھا جبریل کیا میری امت ان کو شہید کر دے گی؟ حضور ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، آل اولاد کے ساتھ شہید کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں آپ کو وہاں کی مٹی بھی لا کر کے دوں۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں کی مٹی اللہ کے رسول علیہ السلام کو پیش کی، جسے ہم کربلا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کربلا جس نے بیان کیا، اللہ اکبر، وہ ذات سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہے۔ سب سے پہلے جس نے کربلا سنا وہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے۔ اور جب کربلا بیان ہو رہا تھا تو جبریل بھی رو رہے تھے اور سننے والے مصطفیٰ جان رحمت بھی رو رہے تھے۔ آج یہ کہا جاتا یہ روتے کیوں ہیں امام حسین کے نام پہ؟ یہ رونا تو وہ فلاں کا طریقہ اور فلاں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلے جس نے کربلا سن کر آنسو بہائے ہیں وہ محمد الرسول اللہ سید المعصومین کی ذات ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت حسین سن کے رونا یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، اور یہ نصیب کی بات ہے میرے بھائی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کے روتا ہے، کوئی غزل سن کے روتا ہے، کوئی گانا سن کے روتا ہے، کوئی داستان کربلا سن کے آنسو بہاتا ہے۔ نصیب کی بات ہے۔ کسی کو رونا نصیب ہوا زانی شرابیوں پر، کسی کو رونا نصیب ہوا سیدہ کی آل پر۔ اور یاد رکھنا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جو سیدہ کے لالوں پہ روتے ہیں اللہ انہیں دنیا کی مصیبت میں کبھی نہیں رلاتا، انشاءاللہ وہ قیامت میں بھی انشاءاللہ غم سے محفوظ رہیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ کہتی یہ تو ہوئی کربلا کا بیان اور کربلا کی مٹی لانے کا بیان۔
ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو کربلا لے کر بھی جایا گیا، یعنی کربلا رسول اللہ امام حسین کے پہنچنے سے پہلے بھی پہنچے۔ اس روایت کو بیان کیا ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، یعنی ہمیں نظر نہیں آئے۔ پھر جب اللہ کے رسول تشریف لائے، یہ وہ والا خواب نہیں ہے جو ہم شہادت کے بعد کا بیان کریں، یہ شہادت سے پہلے کی روایت، ذمہ داری میری حوالے، آپ اس پہ نہ گھبرائیں۔ تو یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے، چونکہ اللہ کے رسول ظاہری طور پر حیات تھے نا، تو یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ ہماری نظروں سے حضور اوجھل تھے، اور کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو حضور کے بال بکھرے ہوئے تھے، زلفیں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے کئی موقع پر اپنی قوم کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کی زلفیں جلدی بکھرتی نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی بدر اور احد کے ہنگامے بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکے، بدر و احد کے ہنگامے بھی حضور کی زلفوں کو بکھیر نہیں سکے۔ اور آقا علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے، سیرت میں لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو بھی حضور علیہ السلام کی زلفیں بکھرتی نہیں تھی، بلکہ نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کسی نے کنگھی کی ہو۔ حضور علیہ السلام نیند سے اٹھنے کے بعد بھی زلفیں بکھر، اور نیند کا اثر حضور علیہ السلام کے چہرے پر کبھی ظاہر نہیں ہوتا تھا، بلکہ نیند سے اٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام بن سمر کر ابھی اٹھے ہوں یا کسی نے سنوار دیا ہو۔ اور کیوں نہ ہو، میرے امام کہتے ہیں شان اے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ اللہ اکبر، چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ اللہ اکبر، یہ گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، لیکن یہاں ام المومنین فرماتی ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس دن میں نے حضور جب تشریف لائے تو گیسوؤں کو بکھرا ہوا دیکھا، اور آنکھوں میں آنسو کے آثار، آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ کی یہ کیفیت؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی جبریل مجھے ایک مقام پر لے گئے تھے، جبریل مجھے ایک مقام پہ لے گئے تھے، اور ہم سنیوں کو اس پہ کوئی حیرت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب لا مقام پہ جانے پر ہمیں حیرت نہیں ہوتی ہے تو فرات کے کنارے پہ جانے ہمیں کیا حیرت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نبی کو، رسول کو، اہل البیت کو، اصحاب کو ہم عقل کے ترازو پر نہیں پرکھتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدتوں کا وہ عظیم ظرف عطا کیا ہے کہ ہم اپنے آقاؤں کو دیکھتے ہیں تو عقیدتوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایمان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، نگاہیں بدلتی ہے تو منظر دیکھنے کا لطف بدلتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، اس نے جوبن کے تماشے کی بات کی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے یہ کہا آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے ان کا بن کے تماشا دیکھ۔ جبریل نے ان کا بن کے دیکھا، صدیق نے ان کا بن کے دیکھا، عمر نے ان کا بن کے دیکھا، عثمان ان کا بن کے دیکھتے ہیں، صحابہ ان کا بن کے دیکھتے ہیں۔ ابو لہب گندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ابو جہل گندگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، کوئی خوبی نظر نہیں آئی، لیکن صدیق نے جب ان کا بن کے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے بن کے دیکھو، اور یاد رکھنا جو ان کا بن جاتا ہے پھر وہ بھی بے مثال ہو جاتا ہے۔ جسے عیب نظر آتے ہیں مطلب ابھی تک وہ ان کا بنا نہیں، جسے عیب نظر آتے ہیں مطلب وہ ابھی تک ان کا بنا، اور جو ان کا بن گیا ظاہر سی بات ہے
عیب دار کے اگر بن جاؤ تو اس میں عیب نظر نہیں آتے، سید المعصومین کے بن جاؤ گے جس کو خدا نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، وہاں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ یہی شمخا، یہ بڑے مزے میں میرے امام نے کہا تھا اور بہت خوبصورت کہا تھا، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص، گمان ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے گمان، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، سبحان اللہ، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، ہر سبحان پھول میں اس طرح سے عیب ہے کہ اس میں کانٹے ہیں، ہر شمع میں عیب ہے کہ اس میں دھواں ہے، لیکن یہ شمع رسالت وہ ہے کہ جب یہ شمع ہے تو اس میں کوئی دھواں نہیں ہے، اور یہ وہ پھول ہے جس میں کوئی کانٹا نہیں۔ یہ حضور کی شان، اور بچوں کو بتاؤ، اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک، ہر خطا سے پاک، میرے آقا علیہ السلام۔ بلکہ ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں میرے عزیز، نبی سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ نبی جس اونٹنی پر بیٹھ کیا جائیں، بات ہے، سبحان اللہ، نبی جس اونٹنی پر بیٹھ جائیں، اس اونٹنی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ کیا ہجرت کا واقعہ لوگ بھول گئے کہ جب ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب کہتے تھے میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر، یہ میرے گھر کا قصہ کس قدر نازک ہوتا ہے، یہ روزانہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ چار لوگ کہیں میرے گھر، ایک کے یہاں جاؤ، تین کا دل دکھتا ہے نا، ایسی ہوتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی تنظیم چھوڑ دیتا ہے، کوئی پیر چھوڑ دیتا ہے، کوئی استاد چھوڑ دیتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ میرے گھر نہیں آئے، میں نے کہا لیکن حضور تو وہ تھے کسی کا دل بھی نہ توڑنا تھا اور ایک ہی گھر میں جانا تھا۔ بھئی ایک ہی گھر میں جانا ہے، کسی کا دل بھی نہیں توڑنا۔ حضور نے لگام چھوڑ دی، کس کی؟ نکیل چھوڑ دی، نکیل چھوڑی اونٹنی کی، فرمایا سب ہٹ جاؤ۔ کہا حضور کہاں جائیں گے؟ کہا یہ مامور من اللہ کیا ہے، بات ہے، سبحان اللہ، یہ وہیں جائے گی جس کو جانا ہے۔ اونٹنی پہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو جانوروں کو کیا عقل ہوتی ہے، جانوروں کو کیا شعور ہوتا ہے، جانوروں کو کیا سمجھ ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، وہ اور جانور ہوتے ہیں جنہیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی، رسول اللہ جس پر بیٹھ جاتے ہیں اللہ بعض انسانوں سے زیادہ اس جانور کو سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہے ہجرت کے باب میں کہ وہ اونٹنی چکر لگائی اور چکر لگانے کے بعد گئی کہاں؟ ابو ایوب انصاری کے مکان، اور وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ حضور وہاں اتر گئے۔ آپ اندازہ فرمائیں جب حضور جانور پہ بیٹھ جائیں تو وہ جانور کو اتنا شعور ملتا ہے کہ وہ جانور بھی کسی غلط رستے نہیں جاتا۔ یہ بات ہے، یہ نبی، ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ، ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، ہمارا نبی۔ اس لیے نبی کے لیے دل بڑا رکھو، آل نبی کے لیے دل بڑا رکھو، اصحاب نبی کے لیے دل بڑا رکھو، غلامان نبی کے لیے دل بڑا رکھو، دل چھوٹے نہ کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر قبل مجھے جبریل ایک مقام پر لے گئے تھے، وہ وادی تف فا مشدد پڑھا گیا، وادی تف یعنی دریا کا کنارہ، اور مجھے وہاں دکھایا گیا کہ یہاں حسین شہید ہوں۔ میں نے مشاہدہ کیا اس جگہ کا۔ واقع کربلا خاندان رسول میں اتنا مشہور تھا کہ گھر والوں کو یہ بھی پتا تھا کہ اس جگہ میں کربلا میں، جسے ہم کربلا ہی کہہ لیں اب، کربلا میں اونٹ کہاں بیٹھیں گے، کجاوے کہاں رکھے جائیں، کجاوے جو اونٹ کے اوپر کے حصے ہوتے ہیں وہ جو لکڑی کا ہوتا ہے اس کو کجاوے کہاں رکھے جائیں۔ اور کربلا جب بیان ہوا، ہر بیان کرنے والا رویا۔ ایک روایت سن لے، حدیث، بلکہ حدیث کیا وہ اثر ہی کہیں اس